नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दूसरे पारे की बिल्कुल पहली आयत है, आयत नंबर 21 है। आपको पता है हम वहाँ पहुँच चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु बुदू रब्बकुम। दूसरा रुकू जहाँ से शुरू होता है, पहली आयत है या अय्युहन नासु बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब ये कुरान पाक को खोलने की और साथ से पारा रखने के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। एक तो ये कि इंसान की तवज्जो ज़्यादा इसकी तरफ होगी, और दूसरा इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि कम अज़ कम हम रोज़ाना दिन में अगर और तिलावत ना भी करें तो कम अज़ कम इतना होगा कि बरकत के लिए सुबह सुबह सबसे पहले हमने गोया के कुरान पाक को अपने हाथों में खोला हुआ है। इसकी भी बड़ी बरकत है, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें से समझ भी आ जाती हैं। पता चलता है हम कहाँ से चल रहे हैं, कौन से लफ्ज़ का क्या माना है और कौन से लफ्ज़ की तशरीह हो रही है। तो इस आयत के मतलब दो गुफ्तगू दो दर्स से पहले आप जो है वो समाअत कर चुके हैं कि इस आयत में रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक का और कायनात का जो सबसे बड़ा अकीदा है, जिसको अकीदा तौहीद कहते हैं, उसका ज़िक्र किया है। अब कुरान पाक में इस अकीदे को सबसे ज़्यादा बयान किया गया, अकीदा तौहीद को सबसे ज़्यादा बयान किया गया है। और वजह यह है कि 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत का जो मरकज़ी नुक्ता था और जो सबसे बुनियादी अकीदा और नज़रिया था, वो अकीदा तौहीद ही था, जिसको कौम के सामने बयान करने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया और रसूल को दुनिया में मबूस फरमाया है। अब कुरान पाक में जहाँ जहाँ भी अकीदा तौहीद ज़िक्र होता है तो कुरान पाक का अंदाज़ ये है कि सिर्फ़ अकीदा जो है वो ज़िक्र नहीं किया जाता, बल्कि साथ ही उसके दलाइल भी दिए जाते हैं, ताकि सुनने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला फ़ौरन समझ जाएगा कि रब्बुल आलमीन की इबादत क्यों करें, उसको वहदहू ला शरीक क्यों मानें, उसकी उलूहियत का इकरार क्यों करें, ये अकीदा तौहीद पे हम ईमान क्यों लाएं। साथ ही दलील देकर फ़ौरन बंदे को समझा भी दिया जाता है। अब ये जो दलाइल दिए जाते हैं, इनकी फिर मुख्तलिफ़ अक़साम होती है। मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन ने उसको मुख्तलिफ़ अंदाज से तकसीम किया है कि ये दलाइल की कौन सी किस्म है, ये दलाइल की कौन सी किस्म है। इसमें सबसे आसान जो तकसीम है ना, वो तकसीम ये है कि एक होते हैं दलाइल वो कि जिनको दलाइल अकली कहते हैं। दलाइल अकली क्या हैं? उसमें रब्बुल आलमीन दलीलें देंगे कि तुम अपने वजूद पर नज़र करो, फिर अल्लाह की ज़ात जो है अपनी जान वजूद इंसान की जिस्म से हट कर कायनात की बाकी तख्लीक है, ज़मीन पर आसमान बग़ैर छतों के छत के कैसे खड़ा है, अल्लाह ने इसने अजराम फल्की बना दिए हैं, चाँद सूरज सितारे उसकी हरकत है, सारी कायनात का निज़ाम कौन चलाता है। ये कायनात की एक एक चीज़ को दलील बना कर के देखो, जब अल्लाह ने इसको बनाया है, अल्लाह ने इसको चला दिया है, तो पता चलेगा कि कायनात में इबादत के लायक भी सिर्फ उसी ही की ज़ात है, उसी की इबादत करो। तो इस तरह के जो दलाइल आते हैं इनको कहते हैं दलाइल अकली। अब कहीं कहीं रब्बुल आलमीन दलाइल अकली का ज़िक्र करते हैं, और इसके अलावा एक तकसीम है इसकी ये कि बाद जगह दलाइल आएंगे अल्लाह की तौहीद के, उनको कहते हैं दलाइल नकली। अब नकली से वो मुराद नहीं जो नकली का लफ्ज़ हम अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ के 2 नंबर होने को हम क्या कहते हैं, ये चीज़ नकली है। यहाँ वो नकली मुराद नहीं है, यहाँ नकली से मुराद है मनकूल। मनकूल का माना क्या होता है कि देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमारे पास ये सबूत है, साबिक़ा आसमानी किताबों में लिखा हो, फ़लाँ किताब में है, फ़लाँ किताब में है। अल्लाह की ज़ात फिर उन किताबों की तरफ तो मुतवज्जे करते हैं, उनका हवाला होता है। तो साबिक़ा किताबों का हवाला देकर उनमें जो बात नकल हुई है उसको ज़िक्र करके दलील के तौर पे पेश करना, साबिक़ा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत की तरफ इशारा करना कि फ़लाँ नबी ने ये कहा था, फ़लाँ पैगम्बर ने ये कहा था। अब उन अंबिया से ये बात नकल हो के हम तक पहुँची है, ये नकली दलाइल हैं। और इसी तरह जो है कभी ये नकली दलाइल होंगे अल्लाह के फ़रिश्तों से, कि अल्लाह के फ़रिश्ते भी ये अक़ीदा और नज़रिया रखते हैं, वो भी इसी बात की गवाही देते हैं। कैसे? शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये दलाइल हैं जी। ये क्या होंगे? ये दलाइल नकली होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आयात हमने पढ़ी हैं, इनमें अल्लाह की तौहीद के जो दलाइल दिए गए हैं वो कौन से हैं? वो दलाइल हैं जी अकली। अब अकली दलाइल कौन से हैं?
سب سے پہلے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو۔ کس کی عبادت کریں؟ اب پہلا لفظ یہ تھا ربکم، کس کی؟ ربکم۔ ربکم کا معنی ہے اپنے رب کی۔ اب کم کا معنی ہوتا ہے تم، تمہارا، تمہارے، تمہاری، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کم، کاف اور میم۔ اب اپنی طرف جب نسبت ہو کسی چیز کی تو ہم کہتے ہیں اپنے رب کی، ربکم، یعنی تمہارے رب کی معنی نہیں ہے، بلکہ معنی کیا ہوگا؟ اپنے رب کی۔ اب یہاں پر پہلی بات، پہلی دلیل یہ آ گئی، ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں رب العالمین نے باقی نام استعمال کرنے کی بجائے ایک لفظ استعمال کیا، ربکم، اپنا نام ہے۔ رب العالمین کے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے لفظ اللہ، یہ رب العالمین کا اسم ذاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نام بھی ہیں وہ نام سب کے سب کیا ہیں؟ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں۔ ایک ایک صفت کا ہر نام سے ظہور ہوتا ہے۔ خالق ہے، اللہ کی خالقیت کا اسے اظہار ہوتا ہے۔ مالک ہے، مالکیت کا اظہار ہوتا ہے۔ علیم ہے، قدیر ہے، قادر ہے، یہ نام ہیں۔ تو یہ سب کے سب صفاتی ہیں۔ اب یہاں پر لفظ اللہ استعمال کرنے کے بجائے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اب باقی انبیاء علیہ السلام کی جہاں دعوت آئے گی وہاں پر ان کی دعوت میں یہ لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر رب استعمال ہوا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ دعوے کے ساتھ اس میں دلیل بھی آ گئی ہے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ عبادت کریں اللہ کی۔ کیوں کریں؟ ربکم، اس لیے کہ رب بھی تمہارا وہی ہے نا۔ اب رب کا معنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین میں، اس کی تشریح ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی کہ رب کہتے کس کو ہیں؟ تو رب کہتے ہیں، ربوبیت کا معنی، تربیت کا معنی یہ ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ تدریجاً، کسی چیز کو پہلے عدم سے وجود میں لانا، وجود میں لانے کے بعد اس کے آخری مرحلے تک جتنی اس کی ضروریات ہیں، جو جو اس کے لیے بہتر ہے، جو اللہ کی حکمت کے تحت ہے، ساری ضرورتیں پوری کر کے آخری منزل تک اس کو پہنچا دینا، یہ ہوتی ہے اس کی تربیت۔ وجود ہی نہیں تھا، رب العالمین نے وجود عطا کیا، وجود ملنے کے بعد اس کی ضروریات ہیں، اب اس کو غذا کی ضرورت ہے، اللہ نے ماں کے وجود میں اس کے لیے غذا رکھ دی، پھر اس کو جو ہے وہ اپنی بات بتانے کی ضرورت ہے، وہ بول نہیں سکتا، اب گرمی سے سائے میں نہیں جا سکتا، سردی سے باہر دھوپ میں نہیں آ سکتا، کھان بھوک لگی ہے تو اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، کچھ اپنے خیالات کا اظہار ہی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے کیا کہ یہ اس کی ضرورت تھی نا، تو یہ رب کی ربوبیت کی دلیل ہے کہ رب العالمین نے کچھ نہ کہنے بولنے کے باوجود اسے وہ انداز اختیار کی دے دیا کہ وہ جو ہے وہ اپنی بات اپنی ماں کو بتا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، ماں ساری ضرورتیں اس کی پوری کر رہی ہے، یوں اس کی تربیت کرتے کرتے اس کو بڑا کیا، پھر پوری زندگی میں جو بھی اس کی جسمانی بھی روحانی بھی ساری ضرورتیں پوری کر کے آخر کمال تک پہنچانا، یہ ہے جی شان ربوبیت۔ تو جو ذات یہ کرتی ہے تو پھر عبادت کس کی کرے؟ یہ دلیل ہے جی۔ دیکھو جو تمہارا رب ہے تو حق یہ بنتا ہے، تمہاری اگر عقل ہے تو عبادت پھر اسی ہی کی جائے۔ تو یہ ربکم کہہ کر پہلی دلیل دے دی ہے رب العالمین کی عبادت کرنے کی۔ اب جی ساتھ ہی کیا کہا؟ الذی خلقکم، وہ ذات، الذی وہ ذات یا وہ شخصیت، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ دوسری دلیل ہے، یا اللہ تیری عبادت کیوں کریں؟ اللہ کہتے ہیں جب ساری کائنات کا خالق میں ہوں، تمہیں میں نے پیدا کیا، تم سے جو پہلے تھے ان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جب ساری کائنات کا خالق اللہ ہے تو پھر معلوم کیا ہوا کہ ساری کائنات میں عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ یہ دوسری دلیل دے گی ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ساتھ ہی کہا والذین من قبلکم، ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اب یہ جو جملہ کہا نا والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے یہاں پر اس کے دو فائدے لکھے ہیں۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ پہلے کہہ دیا اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اب جن کو کہا جا رہا تھا نا شروع میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، تو جن مشرکین کے سامنے یہ بات آ رہی تھی، جن کفار کے سامنے آ رہی تھی، تو یہ وہ کافر تھے کہ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد انسانوں میں سے اپنے معبود بنا لیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے نام کا بت ہے جی حبل، جو ہے یہ کعبۃ اللہ میں جو بت رکھا ہوا تھا حبل، یہ حبیل کے نام پہ تھا۔
اسماعیل علیہ السلام کے نام پہ ایک بت بنا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ بت بنا ہوا تھا، اور قرآن پاک میں سورہ نوح میں 5 بتوں کا نام ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یغوثًا وَلَا یَعُوقًا وَنَسْرًا، یہ 5 ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 5 ان کے بت ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو مفسرین نے وہاں پر لکھا، اور بخاری شریف میں یہ موجود ہے، اس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ یہ جو 5 جن ناموں سے انہوں نے پتھر کے بت بنائے ہوئے تھے نا، یہ انہی لوگوں کے بڑے تھے اور اللہ کے ولی تھے اپنے دور کے۔ یہ 5 شخصیات کیا تھی؟ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی عبادت کرنے والے ولی تھے۔ اب بت کیسے بن گئے؟ تو وہاں پر بخاری شریف میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ 5 شخصیات دنیا سے چلی گئیں، توحید پرست اللہ کے نیک بندے، اپنے دور کے انبیاء پہ ایمان لانے والے، یہ لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے، اب تھوڑا سا وقت گزرا تو شیطان نے آ کر ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ دیکھو وہ تمہارے بزرگ چلے گئے تھے، وہ بڑے اچھے تھے، وہ بڑے نیک تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، اب آپ جو ہے وہ ان کو یاد کرتے ہو نا، اچھے لگتے ہیں، یاد آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی یاد تو آتے ہیں۔ اب ان کی یاد کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلا طریقہ یہ بتایا کہ چلو ان کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لو۔ اب پہلے ان کی تصویریں بنائی گئی، اسی وجہ سے حدیث میں ہے اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ کائنات میں جو شرک کا آغاز ہوا ہے نا، یہ تصویر سازی سے ہوا ہے، تصویریں بنانے سے ہوا ہے، یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے۔ اب ان کے ناموں کا کیا ہوا؟ تصویریں بنا دی۔ اب تصویریں بن گئی تو اسی تصویر کو آگے چل کر جب زمانے نے ترقی کی تو وہ پتھر کی مورتیں بناتے تھے، بڑی مہارت تھی ان لوگوں کو۔ آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں وہ کیسے بناتے ہوں گے، جدید دور کی سہولیات ان کے پاس نہیں ہیں، کیسا ان کا رہن سہن ہوگا، کیسے مکان بناتے ہوں گے، کیسے ان کے کام ہوں گے۔ تو آپ جا کر اہرام مصر میں ان کی بنائی ہوئی بلڈنگیں، ان کے محلات، وہ چیزیں دیکھ لیں آپ، دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ جدید دور میں آج ہم اپنی مشینری کے ساتھ بھی اتنی خوبصورت بلڈنگیں، مضبوط اور پائیدار اور اتنی بڑی بڑی چیزیں اٹھا کر دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے جتنا وہ بغیر کسی ہتھیار اور اوزاروں کے اپنے ہاتھوں سے وہ سارے کام کر لیتے تھے۔ تو بڑی خوبصورت، اب انہوں نے تصویروں کو کیا کیا؟ پتھروں کی بتوں میں تبدیل کر دیا کہ چلو جی یاد رکھنے کے لیے گھر میں رکھے ہوں گے، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ بابا جی تھے، یہ دادا تھے، یہ ان کے نام کی یہ تصویر ہے، لوگ ٹھیک تھے۔ اب کیا ہوا؟ یہ نسل گزر گئی۔ اب جب یہ نسل ختم ہوئی، اگلی نسل آ گئی، دیکھا گھر میں یہ رکھے ہوں، یہ کیوں ہیں جی؟ اب شیطان نے بات ذہن میں ڈالی کہ وہ جو مر گئی ہیں نا تمہارے بڑے، تو تمہارے بڑے ان کے سامنے جھکا کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز اور منتیں مانتے تھے، ان سے مانگتے تھے، جب پریشانی ہوتی تھی نا تو ان کے سامنے آگے ہاتھ جوڑتے تھے، ان کو پکارتے تھے، پھر ان کی مشکلیں حل ہوتی تھیں۔ اب یوں شرک کے راستے پہ لگا دیا، پھر پتھروں کی اور بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو یہ بت کیا ہیں؟ یہ ان کے آباء و اجداد انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اللہ کے نیک بندے، ان کی یادگاریں بنا کر ان کے نام کے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ بت ہیں۔ اب اللہ کی ذات نے یہ جو کہا نا والذین من قبلکم، بتا دیا کہ تم سے پہلے جو لوگ جتنی مخلوقات ہوئی ہے کہ جن کو اللہ کے نام کے سوا پکارتے ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ زمانے کے ولی ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، بت ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، سورج، چاند، ستارے، جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، سب کی سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ تو جس طرح تمہیں اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے تھے، اور جو مخلوق ہو وہ معبود ہو سکتا نہیں ہے، لہذا وہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ اس لیے والذین من قبلکم یہ بھی کہہ دیا۔ اب ایک بات یہ معلوم ہوئی، اب یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی مفسرین نے لکھا ہے، وہ کیا؟ دیکھیں اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ عبادت کرو اس رب کی الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ پہلے لوگوں کا ذکر آ گیا، خلقکم جس نے، یہ ان لوگوں کا ذکر آ گیا۔ والذین من قبلکم، یہ پہلے لوگوں کا ذکر آ گیا۔ اب پہلے لوگوں کا ذکر یہ کیا کیا؟ والذین من قبلکم۔ اس کے بعد پہلے لوگوں کے بعد اب لوگوں کو قیامت تک کے لیے بس ایک ہی حصے میں ذکر کر دیا۔ کس میں؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ خلقکم کی چھتری اتنی بڑی ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ خلقکم کا جو لفظ ہے اس کا سایہ اور سائبان اور چھتری اتنی بڑی ہے کہ قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی اس کے سائے کے نیچے ہے۔ جو کہا نا خلقکم، تم کو پیدا کیا، اب تم کی یہ حد کہاں تک ہے؟
یہ کہاں تک ہے؟ یہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ہے۔ کیوں کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اب قرآن کب تک ہوگا؟ جب تک کائنات قائم ہے۔ اللہ کا جو آخری پیغام ہے نا کائنات میں انسانوں کے لیے، وہ کون سا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ جب یہ کتاب آخری ہے اور خلقکم میں یہ امت آخری ہے، اب اس کے بعد اللہ کی ذات نے یہاں یہ نہیں کہا الذی خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، جو تم سے بعد ہیں۔ یہ تم سے بعد کی بات ہی نہیں کی ہے۔ یہ بعد والے کہاں ذکر ہیں؟ خلقکم میں اللہ نے کہہ دیا تم۔ اب یہ تم کہاں تک ہے؟ قیامت تک۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ قرآن بھی قیامت تک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اب قیامت تک ہے۔ آقا کائنات کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ساتھ مفسرین نے ذکر کی ہے۔ اور قرآن پاک میں نے پہلے بھی کہا تھا، سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہاں بھی قبل کا ہے، کیا کہا پھر من بعد کا کہیں نہیں ہے، یہاں بھی من قبلکم ہے، من بعدکم نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ بس یہ امت بھی آخری ہے، یہ قرآن بھی آخری ہے، اور کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور قرآن پاک میں اس طرح کا انداز کئی جگہوں پر اختیار کیا گیا ہے، جہاں بھی آئے گا انشاءاللہ وہاں اشارتاً میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ اب اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب تتقون کا معنی میں نے کیا کیا؟ بچ جاؤ۔ حالانکہ یہ لفظ تقویٰ سے ہے۔ تقویٰ کی میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کی تھی، تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس پر تفصیلی کئی دروس ہوئے تھے۔ تو تقویٰ خدا کی ذات سے ڈرنا، اس کی بندگی اختیار کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے کامل طور پر رک جانا، یہ کیفیت کا پیدا ہو جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر تتقون کا معنی کیا کیا ہے؟ تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب مفسرین نے جو ترجمہ کرنے والے ہمارے قابل ہیں انہوں نے یہی ترجمہ کیا، اور ترجمے سے پھر معنی کیا ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا میں ضلالت، کفر اور گمراہی سے بچو گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچو گے۔ معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے بالکل اس کی یہی تشریح کی ہے۔ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ دنیا میں جو آدمی جو ہے یہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے نا، وہ کفر سے، شرک سے، گمراہی سے بچ جاتا ہے، اور آخرت میں اس کا صلہ کیا ملتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے بچ جاتا ہے۔ تو لعلکم تتقون اس کا جامع معنی کیا ہوگا؟ تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہاں سے اللہ نے رب العالمین نے اپنی توحید کے اگلے دلائل جو ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں، اور وہی دلائل ہیں عقلی دلائل۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، پھر آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے لیے پھل نکالے۔ اب یہ سارے دلائل ہیں، اب ان کی تشریح انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔